मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। तमाम नाज़रीन के लिए जो अल्फ़ा टीवी को देखते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं और सीखते हैं, उन सबों के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने उन्हें मौका दिया कि वो खुदा के कलाम को सीखें और जानें। और ख़ास तौर पर इस चर्च के लिए, इस चर्च के खादम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस एफर्ट को शुरू किया और इस कलाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस टीवी का आगाज़ किया। मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि दुआ जो है वो किस तरह हमें तब्दील करती है और दुआ किस तरह हमारे लिए काम करती है। आज जो मेरा टॉपिक है वो दुआ के लिए है। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे याकूब का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। सिर्फ एक ही आयत है, उसी पर मैं थोड़ा सा मैसेज दूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। दो चीज़ें इसके अंदर हैं। एक बात जो मुसीबत ज़दा हो वो दुआ करे, और दूसरी बात जो खुश हो वो हमद के गीत गाए। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खुदा के बंदा ने बताई हैं कि किस तरीके से हम जो इंसान हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, गम के अंदर अगर हैं तो हम खुदा के साथ गिला शिकवा ना करें, खुदा के साथ कोई इस तरह की बात ना करे जिससे खुदा नाराज़ हो, बल्कि लिखा है दुआ की जाए। दुआ जो है वो मेन कनेक्शन है, खुदा के साथ हमारा एक मेन राब्ता है, और इसके अंदर हम वो बात कर सकते हैं जो हम किसी अपने रिश्तेदार के साथ नहीं, किसी अजीज़ के साथ नहीं, किसी भाई के साथ नहीं, किसी बहन के साथ नहीं, हम उस बात को शेयर नहीं कर सकते। वो अपने खुदा के साथ हम उस बात को शेयर कर सकते हैं। तो दुआ जब की जाती है तो खुदा की उसमें शुक्रगुजारी की जाती है। यानी मुसीबत के अंदर है, तकलीफ़ के अंदर है, हम खुशी में हम हो जाते हैं और खुश होकर हम उसकी हमद के गीत गाते हैं। और खुदा का बंदा याकूब इस बात के लिए अपने लोगों को टीच करता है, तलकीन करता है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा है वो दुआ करे, बल्कि नाउम्मीद ना हो, उम्मीद रखे कि उसका खुदावंद जिंदा खुदा है और वो उसकी सुनता है। मैं इसके लिए एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ, अमाल की किताब और उसका 16वां बाब। इसके अंदर रसूलों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि जब वो काम करने निकलते थे, जब वो खिदमत के लिए निकलते थे तो किस तरह उन पर मुसीबतें आती थी, किस तरह तकलीफ़ें आती थी। लेकिन उन्होंने ना तो दुआ को छोड़ा और ना ही खुदा की हमद को छोड़ा। आज इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, आज हमारे लोग किसी बात के लिए अगर परेशान हैं, मुसीबत के अंदर हैं, तो दुआ करते हैं, उनकी दुआ नहीं सुनी जाती। वो खुदा की हजूरी में जाते हैं तो बाद में वो घर आकर कहते हैं जी खुदा हमारी नहीं सुनता, तो वो अपनी दुआएं भी छोड़ देते हैं, वो चर्च जाना भी छोड़ देते हैं। उनके ज़हन में ये होता है कि हमारी खुदा नहीं सुनता। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो सुनता है, वो उसका जवाब भी देता है। लेकिन कब? जब आप उसके साथ झुक जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में इसके 16वें बाब में एक ऐसा वाक़या हुआ कि पौलुस और सीलास को कैद खाना में डाल दिया गया। कैद जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बंदिश है। जब इंसान कैद के अंदर जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि वो किसी उम्मीद में हो कि मैं रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि कैद एक ऐसी चीज़ है
جو انسان کو مکمل طور پر بانڈیج کر دیتی ہے اور وہ اس کے اندر بندھ جاتا ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ لوگ جب خدمت کر رہے تھے تو انہیں ایک لونڈی ملی اور ایک ایسی عورت ملی جس کے اندر غیب دان روح تھی، اور وہ اس غیب دان روح کے باعث وہ دوسری روحوں کو نکالتی تھی، دوسری ابلیس کی طاقتوں کو وہ نکالا کرتی تھی. لیکن کیا ہوا جب وہ ان کو ملی تو وہ لکھا ہے کہ ان کے پیچھے آ کر چلانے لگی، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا کرتی رہی، اور لکھا ہے کہ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ بدروح اس میں سے نکل گئی. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا، اس کا رد عمل کیا ہوا؟ جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتی تھی، جن کے لیے وہ پیسہ کماتی تھی، ان کی کمائی جاتی رہی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان پر الزام لگا کر حاکموں کو جا کر حکم دیا، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا، سخت پیرا لگا دیا. اور کلام کہتا ہے جب ہم 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب جب انہیں قید خانہ میں ڈال دیا گیا، تو جب آدھی رات ہوئی، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. دونوں چیزیں آ گئی یہاں پر، یعنی وہ دعا بھی کر رہے تھے اور حمد کے گیت بھی گا رہے تھے. حمد کے گیت اس لیے گا رہے تھے یعنی خوشی انہیں یہ تھی کہ وہ قید خانہ میں ہے؟ نہیں، وہ خدا کی شکر گزاری کر رہے تھے کہ خداوند ہم اگر آج قید ہوئے ہیں تو ہم تیرے نام سے قید ہوئے ہیں، تیرے کام کی وجہ سے قید ہوئے ہیں. ہم اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط کام کی وجہ سے قید نہیں ہوئے بلکہ اچھے کام کی وجہ سے قید ہوئے ہیں. آج اگر ہمیں قید خانہ کے اندر رکھا گیا ہے تو ہم نے تیرا کام کیا ہے، تیری مرادی کی ہے، اور ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس عورت سے اس ناپاک روح کو نکال دیا ہے جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتی تھی، فریم میں رکھتی تھی. اور یہاں پر پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ جب وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، قیدی سن رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر دونوں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے قیدی تھے. اور لکھا ہے یکا یک بھونچال آیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریئر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہمیں دیتی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے، خدا کی طرف سے ملتا ہے. جب آپ اس کی حمد کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ آپ کسی انسان کی حمد نہیں کر رہے، آپ کسی انسان کے سامنے دعا نہیں کر رہے بلکہ آپ خدا کے سامنے کر رہے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی. اتنا خطرناک بھونچال تھا. اگر آج اس طرح کا بھونچال اس دنیا کے اندر آ جائے تو ہر چیز تہس نہس ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. لکھا ہے قید خانے کی نیو ہل گئی اور اس دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی. بھئی سب کی کھل گئی، ان دونوں کے نہیں بلکہ دوسروں کے بھی. ہاللیلویا. جب وہ دعا کر رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے، تو خدا کی طرف سے ایسا ہوا، قیدی جو سن رہے تھے انہیں بھی بلیسنگ مل رہی تھی. ان میں سے بہت سارے قیدی ہو سکتا ہے کہ ایماندار نہ ہو، بہت سارے قیدی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے جرم میں ہوں، لیکن جب انہوں نے ان کے ایمان کو دیکھا تو ان کا بھی ایمان مضبوط ہوا. تو وہاں پر ان کے لیے بھی وہی واقعہ ہوا جو پولس اور سیلاس کے لیے ہوا. ان کی بیڑیاں کھلی اور ان کی بھی کھل گئی. لکھا ہے سب کی، اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں اور دروگا جاگ اٹھا.
جب دروگا جاگ اٹھا جو وہاں پر رکھوالا تھا، قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا قیدی بھاگ گئے، یعنی سارے بھاگ گئے۔ دروازے کھلے ہو تو چوکیدار تو کہے گا نا کہ کوئی نہ کوئی بھاگ گیا گھر سے، اسے تو یہ محسوس ہوگا۔ لیکن جب اس نے ارادہ کیا کہ اب مجھے تو حکومت مار دے گی، مجھے قتل کر دیں گے حاکم، کہ تو رکھوالی نہیں کر سکا، تو سنبھال نہیں سکا، تو اس نے فوری طور پر اپنی تلوار کھینچی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو قتل کر دے، خودکشی کر لے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسی وقت پولس نے بڑی آواز سے پکار کر اسے کہا، آواز دی، اسے آواز دے کر پکارا اور کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا۔ کیا ہے؟ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں۔ دروازہ کھلا ہے، بیڑیاں کھلی ہیں، وہ دونوں بھی موجود ہیں اور باقی قیدی بھی وہاں پر موجود ہے، کوئی بھاگا نہیں وہاں سے۔ بڑی عجیب بات ہے، قید خانے کا دروازہ کھل جائے اور سارے قیدی بھاگ نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سب موجود ہیں۔ کیوں موجود تھے؟ اس لیے کہ خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہونے والا تھا، ان لوگوں کے درمیان اور اس دروگے کے درمیان، اس کی فیملی کے درمیان خدا کا جلال قائم ہونے والا تھا، اس لیے وہ وہاں سے نہیں بھاگے۔ اور لکھا ہے وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گر پڑا۔ کیسی بات ہے! وہ شخص جو قید خانہ کے اندر ہے، جن کے لیے اس کے دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جو ان کی رکھوالی پر ہے، آخرکار کیا ہوا کہ وہ انہی کے ہی قدموں میں گر پڑا۔ یعنی انہیں ان میں خدا نظر آیا، انہیں ان کے اندر جب اس نے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں، یہ واقعی اس کے خادم ہیں۔ اور جب لکھا ہے کہ وہ ان کے آگے گر پڑا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ اس کا اقرار تھا، یہ اس کا اظہار تھا۔ یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے چاہت کرتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ میں بھی نجات پاؤں۔ نجات یعنی آزاد ہو جاؤں۔ میں آج جس حکم کے اندر ہوں، جس غلامی کے اندر ہوں، میں وہاں سے نکل جاؤں۔ میں ان کی غلامی کر رہا ہوں جو غلط کام کرتے ہیں، میں ان کی غلامی کرتا ہوں جو مجھ سے غلط کام کرواتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نجات حاصل کروں، میں آزاد ہو جاؤں، میں بھی آزادی کے ساتھ نکلوں، میں بھی آزادی کے ساتھ کلام پیش کروں، میں بھی آزادی کے ساتھ جا کر خدا کی خدمت کر سکوں۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے اس سے ایک ہی بات کی، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا۔ صرف کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع پر ایمان لانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کیا عجیب بات ہے، کیسا انعام ہے، کیسی برکت ہے۔ ایک بندے نے ایمان لانا ہے اور پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ یعنی جو ایمان لائے گا وہ آگے جا کر ٹیچ کرے گا، جو ایمان لائے گا وہ دوسروں کو سکھائے گا، کیونکہ یہاں پر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اور وہ تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لوگ اگر پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو وہ دعا نہیں کرتے، وہ دعا سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مصیبت ہم پر کیوں ہے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ غم ہم پر کیوں ہے، ہم اس وقت مشکلات میں، پریشانیوں کے اندر ہیں، یہ کیوں ہے، بیماریاں کیوں ہیں۔ کبھی انہوں نے دعا کرنا نہیں چاہی اور کبھی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، کیونکہ شکر گزاری
جو ہے یہ خدا کی تمجید ہے, خدا کی حمد ہے. تو وہ خوشی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے, ہم اگر آج یہاں ہیں تو ہم بھی تیری حضوری میں ہیں, ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ تو موجود ہے. اور اس نے اپنی موجودگی کا ان کو دکھا دیا, اپنا جلوہ دکھا دیا, اپنا جلال دکھا دیا جب وہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں. دعا میک اے ہیپنس, وہ ہمارے اندر تبدیلی لاتی ہے. واقعات جو نہیں تبدیل ہوتے, حالات جو تبدیل نہیں ہوتے, جو کام نہیں ہو سکتا, وہ دعا کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے. اور پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں ڈالے گئے تھے تو انہیں پتا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں, جس کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں, وہ ہمیں ضرور آزاد کرے گا, وہ ہمیں ضرور وہاں سے نکالے گا. اور اس نے ان کو نکالا. اور اس لیے جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں, جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہے تو وہ دعا کرے, اور خوش ہے تو حمد کے گیت گائے. اس لیے میرے عزیزو, ضرور کیا ہے کہ ہم اگر مصیبت میں ہیں تو دعا میں ٹھہرے رہیں, اس کے جواب کا انتظار کریں. خدا اپنے وعدے کے مطابق ہماری دعا کا جواب دیتا ہے اور وہ ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے. اس لیے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے آگے جھکنا ہے اور اس کے آگے دعا مانگنی ہے, اور پھر ہم سچے دل سے جب دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا. سو میرے عزیزوں, خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اس کلام کے باعث خدا آپ کی زندگی میں بہت سا پھل لائے. آمین.